बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये वीक 6 का हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। 12.6 है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 12.7 रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और 12.8 लेंसेज। ये 3 टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस में सबसे पहले टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है। ये क्या करती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, यहाँ से लाइट रे जा रही है बिल्कुल अलोंग द नॉर्मल, और जब अलोंग द नॉर्मल लाइट जाती है रे तो वो बेंड नहीं होती, स्ट्रेट पास करती है। लेफ़्ट साइड पर, इस साइड पर आपके एयर है और ये आगे ग्लास है, यहाँ से स्ट्रेट पास कर दी। अब ये चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये प्रिज्म है, तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। तो जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री के बनते हैं। अब ये लाइट रे जब जाएगी आगे, यहाँ ग्लास के बाद फिर एयर आ जाती है, दूसरा मीडियम आ जाता है। तो अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो तकरीबन इस तरफ यूँ करके नॉर्मल बनेगा। तो अब ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज़ 45 डिग्री, और जबकि इसका जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री ये है। अब ये उससे ज़्यादा है 42 डिग्री से, इसलिए यह रे जो है टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक, मेकिंग दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू आल्सो 45, और ये नीचे को आ जाएगी। ये बी प्राइम शो कर रही है, रे जो नीचे आ रही है बी प्राइम है। दूसरी रे जो ए पॉइंट से जा रही है, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे आ जाती है। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो इसका जो इमेज है वो इस तरह बनता है। ये रोटेट हो गया, कितना रोटेट हुआ, 90 डिग्री। पहले इस तरफ था, अब ये जाने के बाद इधर आ गया, यानी पहले तो यूँ ऊपर की तरफ ये बन रहा था अगर यूँ बनाया जाए, और अब इस तरफ को आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन 90 डिग्री ये रोटेट हो गया। अब ये यूज़ कहाँ हो रही है, कैमराज, बाइनोकुलर, पेरिस्कोप एंड टेलीस्कोप, इनमें ये प्रिज्म यूज़ होती है। ऐसी 2 प्रिज्म यूज़ हो रही हैं पेरिस्कोप में, जो कि सबमरीन्स में यूज़ होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो एक ये प्रिज्म रखी हुई है इस तरफ ये, और दूसरी जो प्रिज्म है वो नीचे है। अब इस तरह से अगर ये 2 प्रिज्म रखी जाएं, देख रहे हैं इधर से रे आ गई, यहाँ से नीचे और यहाँ से लेफ्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था इस जगह, जो कि डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता था, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। सपोज़ कि ये सारा एरिया जो है, ये अगर कोई रूम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये रूम के बाहर कोई चीज़ है जो कि वैसे आपको नज़र नहीं आ सकती डायरेक्टली, तो आप पेरिस्कोप को यूज़ करते हुए वो चीज़ देख पाएंगे। इसी तरह ये पेरिस्कोप सबमरीन्स में यूज़ होती है, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर होती है, तो पानी के बाहर की चीज़ें इसके ज़रिए से आप देख सकते हैं। इसके लिए घर में आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। 2 प्रिज्म्स लेके
तो आप ये पेरिस्कोप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर आप सजेस्ट करें इसके कोई और यूजेस जो आपके जहन में आ सकते हैं। तो इसी तरह एक दूसरे तरीके से अगर इसी ट्रायंगल को यूज़ किया जाए, जैसा कि स्टूडेंट्स आप इस फिगर में देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से बी पॉइंट से ये रे जा रही है और ये उसी तरह टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई एक दफ़ा और फिर ये दूसरी दफ़ा रिफ्लेक्ट हो गई और इसी तरह ये ए पॉइंट से जा रही है और ये ऊपर आ गई। देखा पहले इसका एरो ऊपर की जानब था, अब नीचे की जानब आ गया तो 180 डिग्री रोटेट हो गई। ये जो इमेज है ये 180 डिग्री रोटेट हो गया। इस तरह अगर इस प्रिज्म को यूज़ करें तो अब ये प्रिज्म इस तरह यूज़ हो रही है बाइनोकुलर में। बाइनोकुलर्स में क्या होता है कि जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है ये दूर के किसी ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बनाता है और उसको हम क्योंकि यहाँ पे जब खुद देखना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि यहाँ तक जब पहुँचता है तो वो बिल्कुल अपराइट हो, उसको हम देख सकें अपराइट। तो यहाँ दो प्रिज्म्स आप देख रहे हैं यूज़ हो रही है। अच्छा, अगर दो प्रिज्म यूज़ हों तो ये पहली प्रिज्म ने तो 180 डिग्री उसको रोटेट कर दिया और फिर दूसरी प्रिज्म है इसने फिर 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो वो तो फिर इन्वर्टेड ही हमें नज़र आना चाहिए। लेकिन असल में ये इसी तरह दोनों यूज़ नहीं हो रही, बल्कि ये इनकी कन्फिगरेशन डिफरेंट है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप इस फिगर में आप देख रहे हैं, असल में जैसे हमने ये इमेज देखा तो ये तो सिंपली वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और इसमें एरो है। जब ये इन्वर्टेड इमेज बनता है तो ये सिर्फ अपसाइड डाउन ही नहीं होता बल्कि लेटरली भी इन्वर्ट हो जाता है। यानी जो लेंस है वो जब इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो अपसाइड डाउन भी होती है और जो राइट साइड है वो लेफ्ट में और लेफ्ट वाली राइट साइड पे हो जाती है। तो इसलिए फिर इस तरह से ये दो प्रिज्म जो है यूज़ होती है। चलिए ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, इसको एफ से रिप्रेजेंट किया है। इस प्रिज्म ने क्या किया कि इसने इसको इन्वर्ट कर दिया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, लेकिन ये जो लाइंस हैं दोनों ये राइट साइड पर ही हैं, ठीक। और फिर ये जो दूसरी वाली प्रिज्म है इसने इसको लेटरली इन्वर्ट कर दिया। ये जो राइट साइड पे ये लाइंस हैं ये लेफ्ट पे आ गई, ठीक। तो इसी तरह अगर इसको बतौर ऑब्जेक्ट के ले लें आप इस एफ को जो कि इन्वर्टेड है, तो वो यहाँ आके सीधा एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो प्रिज्म यूज़ करके बाइनोकुलर्स में तो अपराइट इमेज देखा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर ये एक और एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, स्पेशली टेली कम्युनिकेशन में। फाइबर ऑप्टिक होता क्या है, ये बाल के साइज का ग्लास या प्लास्टिक का थ्रेड होता है, बाल जितना बारीक थ्रेड होता है। इसकी फिगर ये दिखाई गई आपको, ये जो पूरा एक पाइप नवा नज़र आ रहा है इसका असल में साइज बाल के बराबर होता है और इसका जो अंदर वाला पार्ट है जिसको हम कोर कहते हैं, जिसमें आपको वाइट नज़र आ रहा है जिसमें ये लाइट रे जाती है, ये कोर कहलाता है और ये ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है और इसका रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है सिलेंडर नमा उसके गिर्द, इसको क्लैडिंग कहते हैं। ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये क्लैडिंग, ये सारा ऊपर भी, ये नीचे भी और ये ऊपर भी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39 जो यहाँ शो किया है, जबकि ये जो कोर है उसके अंदर इसका रिफ्रैक्टिव है 1.53, यानी क्लैडिंग से ज़्यादा है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
تو یہ دو حصے اس کے ہوتے ہیں، اندرونی حصے کو کور کہتے ہیں، ہائی ریفریکٹیو انڈیکس، اور باہر والا جو حصہ ہے ریلیٹیولی لو ریفریکٹیو انڈیکس کا، جس کو کلیڈنگ کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں لائٹ ٹریول کیسے کرتی ہے۔ دیکھیے جی، لیفٹ سائڈ پہ ایئر ہے، آگے یہ گلاس شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ نارمل ڈرا کیا ہوا ہے باؤنڈری پر، تو یہ لائٹ رے آ رہی ہے، اینگل آف انسیڈنس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آئی۔ اب آگے گلاس ہے، جب اس نے ادھر ایئر ہے جو کہ جس کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے 1، اور آگے جو جا رہی ہے یہ کور آ جاتا ہے 1.53، یہ ڈینسر میڈیم ہے، تو یہ رے نے اپنا جو اصل پاتھ تھا جو کہ کوئی تقریباً اس طرف کو جانا تھا، اس نے وہ بینڈ کر گئی ٹورڈز دا نارمل، اور جب اس نے آگے دوسرا میڈیم آ گیا اس کو سٹرائک کیا، تو یہ جو اینگل آف انسیڈنس ہے یہ والا، یہ آئی اٹ از گریٹر دین کریٹیکل اینگل، چونکہ کریٹیکل اینگل سے زیادہ ہے تو یہ سارے کی ساری جو لائٹ ہے واپس ریفلیکٹ ہو کے اس پاتھ پر واپس آ گئی۔ اور اسی طرح جب یہاں پر فال کی تو اگین یہ والا جو اینگل ہے یہ والا، یہ کریٹیکل اینگل سے بڑا ہے، تو اس لیے یہ دوبارہ واپس آ جائے گی اس طرح سے، اور پھر اسی طرح واپس، تو اس طرح سے یہ لائٹ اس کور کے اندر ہی ٹریول کرتی رہے گی اور کافی کلومیٹر تک ود اونلی اے اسمال لاس آف انرجی یہ ٹریول کر سکتی ہے، کئی کلومیٹر تک معمولی سے انرجی لاس کے ساتھ۔ تو پاکستان میں آپٹیکل فائبر ٹیلی فون اور ایڈوانسڈ ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز میں یوز ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک جو آپٹیکل فائبر ہے اس پر تھاؤزنڈس آف فون کالز ایک وقت میں بغیر کسی ڈسٹربنس کے سنی جا سکتی ہے۔ تو آپ لوگ جب سے آپٹیکل فائبر کا یوز شروع ہوا ہے، اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون کالز ہو گئی، انٹرنیٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں کافی فاسٹ ہو گئی۔ دین ہے لائٹ پائپ۔ لائٹ پائپ کیا ہے؟ اٹ از اے بنڈل آف thousands of optical fibers bounded together۔ بہت سارے اکٹھے کر دیں 1000 کے حساب سے تو اس کو لائٹ پائپ کہیں۔ They are used to illuminate the inaccessible places by the doctors or engineers۔ ایسی جگہیں جہاں پہ ڈائریکٹ لائٹ آپ نہیں پہنچا سکتے تو ان جگہوں کو ایلومینیٹ کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل ڈاکٹرز ویو ان سائڈ دا ہیومن باڈی، لائٹ پائپ کو یوز کر کے انسانی جسم کے اندر وہ ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں۔ دے کین آلسو بی یوزڈ ٹو ٹرانسمٹ امیجز فرام ون پلیس ٹو اندر۔ یہ بھی ان کا کام ہے، جیسا کہ ابھی آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں، یہ لائٹ پائپ ہے جس میں کہ ہزاروں کے حساب سے اس اتنے حصے میں آپٹیکل فائبرز ہیں۔ تو اس ایک اینڈ میں یہ آپ امیج دیکھ رہے ہیں، یہاں پر لیٹر اے کا یہ امیج یہاں آیا ہے، اور یہ امیج آگے یوں ٹریول کر رہا ہے۔ اب چاہے آپٹیکل فائبر ٹیڑھا ہوتا رہے تو لائٹ باہر نہیں جائے گی، وہ اندر ہی رہے گی، تو امیج ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ دوسرے اینڈ پر یہ ایک لینز یوز کیا ہے، تو لینز نے کیا کیا، اس کا ذرا آپ کو پتا ہے کہ انورٹڈ امیج بناتا ہے، پہلے یہ انورٹڈ ہے تو یہاں آ کے سیدھا ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ لائٹ پائپ ڈفرینٹ اس کے یوزز ہیں۔ یہ بھی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی اپلیکیشن ہے۔ پھر آ جاتا ہے جی اینڈوسکوپ، وہ بھی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی ایک اپلیکیشن ہے، اور واسٹلی یوز ہوتی ہے میڈیکل فیلڈ میں۔ An endoscope is a medical instrument used for exploratory diagnostics and surgical purposes۔ اس کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ An endoscope is used to explore the interior organs of the body۔ کیونکہ اس کا اسمال سائز ہوتا ہے تو اس لیے منہ کے ذریعے سے باڈی کے اندر
یہ لے جا کے اس سے تو ڈائگنوسٹک ٹیکنیکس جو ہیں ڈائگنوسس کی ان کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انویسو سرجری جو ہے چیر پھاڑ وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اینڈوسکوپ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، کچھ اینڈوسکوپس ہیں جو کہ اسٹامک کے لیے یوز ہوتی ہیں، کچھ بلیڈر کے لیے، کچھ تھروٹ کے لیے۔ جو اسٹامک کے لیے یوز ہوتی ہے اس کو گیسٹروسکوپ کہتے ہیں، گیسٹروسکوپ، اور جو بلیڈر کے لیے یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جی سسٹوسکوپ، یہ یاد رکھنے ہیں نام آپ نے۔ اور جو تھروٹ کے لیے یوز ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں برونکوسکوپ۔ تو یہ 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اینڈوسکوپ کی۔ A medical procedure using any type of endoscope is called endoscopy۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ذریعے سے بہت زیادہ السر جو معدے کے اندر السرز ہوتے ہیں ان کا علاج بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، ڈاکٹرز کو اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی پکچر دیکھ لیتے ہیں۔ کنسٹرکشن آف اینڈ ورکنگ، اینڈوسکوپ میں 2 آپٹیکل ٹیوبز ہوتی ہیں، ایک پائپ کے اندر 2 ٹیوبز ہوتی ہیں، لائٹ شائن کرتی ہے، ایک 2 ٹیوب میں سے ایک میں لائٹ جاتی ہے جو کہ پیشنٹ کے جو آرگنز ہیں ان پر فال کرتی ہے، وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے دوسری جو فائبر آپٹک ٹیوب ہے اس کے ذریعے وہ لائٹ واپس آتی ہے، اور اس کے واپس اینڈ پر لینس لگا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے لائٹ پائپ کے کیس میں تھا۔ اس لینس میں سے ڈاکٹر جو ہے اس امیج کو دیکھتا ہے، چونکہ ہمیں امیج تبھی نظر آتا ہے جب لائٹ کسی چیز سے ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھ میں پہنچتی ہے تو اس کا امیج ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لینس کے ذریعے سے ڈائریکٹلی اس امیج کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فلیکسیبل اینڈوسکوپس کے اینڈ پہ ٹائنی کیمرا لگا ہوتا ہے، وہ جب باڈی کے اندر جاتا ہے تو وہاں کی پکچر ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر سے، تو کمپیوٹر پہ اس کی پکچر آ رہی ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے اینڈوسکوپ کی پکچر ہے، اس طرح کی اینڈوسکوپ ہوتی ہے۔ یہ والا جو اینڈ اس کا ہے یہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے اس اینڈ پہ، اور یہ والا جو حصہ شو کیا ہوا ہے یہ کنٹرول باڈی ہے کہ یہاں سے آپ لائٹ کو ڈاکٹر کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے اندر انٹینسٹی کم زیادہ کرنا یا اور جو بھی چیزیں چینج کرنا ہو، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ کنیکٹ ہوتا ہے جا کے کمپیوٹر کے ساتھ جو امیج بناتا ہے۔ تو اس کو یہ نیکسٹ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک اینڈ کمپیوٹر سے اٹیچڈ ہے اور دوسرا جو ہے منہ کے ذریعے سے اندر معدے میں جا رہا ہے، اور اس کو ڈاکٹر اندر معدے کے اندر جو بھی کوئی پرابلمس ہیں وہ دیکھ پاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ 2 میں نے لنک دیکھیں یوٹیوب پہ 2 ویڈیوز ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ اچھی دیکھ سکتے ہیں، تو ان کو دیکھیں گے تو ڈاکٹر جو ٹریٹ کر رہا ہے وہ ساری ویڈیو آپ دیکھ کے بڑی اچھی طرح اس کا یوز اینڈوسکوپ کا دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ فزکس جو ہے یہ کتنی ہیلپ فل ہے میڈیکل سائنس میں، جیسے جیسے انوینشنز نئی آ رہی ہیں تو اتنا مختلف شعبوں میں فزکس کا ایشوز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کو طبی سہولتیں مل رہی ہیں اور کتنے بینیفٹس مل رہے ہیں۔ تو اگر صلاحیت ہو تو ہمیں آگے آنا چاہیے، ہم کوشش کریں سمجھیں فزکس کو اور فیوچر میں انوینشنز کی طرف جائیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی ریفریکشن تھرو پرزم۔ اس میں پرزم کیا ہے؟ اٹ از اے ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ میڈ آف آپٹیکل گلاس۔ آپٹیکل گلاس کیا ہوتا ہے؟ آپٹیکل گلاس
کی دو ٹائپس ہیں عام طور پر، فلنٹ اور کراؤن گلاس، جو کہ کلر لیس گلاس ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے، ہوموجینیس ہوتا ہے۔ تو اس ایسے گلاس کی بنا ہوا ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ ٹو پالشڈ پلین سرفیسز انکلائن ٹوارڈز ایچ ادر، کم سے کم دو سرفیسز جو ہے وہ پالشڈ ہونی چاہیے جو ایک دوسرے کی طرف انکلائن ہو، تو ایسے آبجیکٹ کو آپ پرزم کہتے ہیں۔ پرزم کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سب سے لیفٹ پہ یہ والی جو ہے یہ عام طور پر لیبز میں ہوتی ہے، جس کو ٹرائی اینگولر پرزم کہتے ہیں، کہ اس کی جو بیس ہے یہ ٹرائی اینگل شیپ ہے، یہ والی جو شیپ اس کی ہے، یہ تین سائڈز ہیں اور یہ ٹرائی اینگل بنتی ہے، تو اس کو ٹرائی اینگولر پرزم کہتے ہیں۔ اس کے بعد سکوائر پرزم، کہ اس کا جو بیس ہے وہ سکوائر شیپ ہے، اس کا سکوائر پرزم کہتے ہیں، چار سائڈز ہیں۔ اب اس کے بیس کی آگے 5 سائڈز ہیں، تو اس کو پینٹاگونل پرزم کہتے ہیں، اور اس کا جو بیس ہے اس کی 6 سائڈز ہیں، اس کو ہیگزاگونل پرزم کہتے ہیں۔ اور پھر یہ آگے والی نیکسٹ ہے ریکٹینگولر پرزم ہے، کہ اس کا بیس کی شیپ جو ہے ریکٹینگل کی ہے، اور پھر اس کے بعد اوبلیک پرزم ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جنرلی یہ یوز ہوتی ہے۔ A prism is a polyhedron, which means all faces are flat. اب پرزم میں ریفریکشن کیسے ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک لائٹ رے آ رہی ہے اس طرف، اور آگے یہاں سے یہ بینڈ ہو جاتی ہے ٹوورڈز دا نارمل، اور پھر آگے جا کے یہ مزید اس طرف بینڈ ہو گئی۔ اب یہ بینڈنگ ڈفرینٹ ہے، ایک تو یہ نیچے والا جو لیول یہ جا رہی ہے جہاں پہ جو ہے وہ بلو لائٹ ہے، اور ایک یہ اینڈ ہے جو کہ ریڈ لائٹ کا ہے، تو اب یہ والی اوپر والی جو ہے یہ کم ڈیویٹ ہوئی ہے، نیچے والی زیادہ ڈیویٹ ہوئی ہے، تو عام طور پر ہم اینگل آف منیمم ڈیویشن فائنڈ کرتے ہیں کہ اصل راستہ تو آلموسٹ اس کا یہ بن رہا تھا، تو یہ لائٹ ادھر بینڈ ہو گئی، یہ کچھ جا کے یہاں پہ جو اینگل بنتا ہے اس کو اینگل آف ڈیویشن کہتے ہیں۔ ابھی اگلے فگر میں یہ واضح ہو جائے گا، جیسے کہ اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے یہ فگر ہے، یہ لائٹ رے آ رہی ہے پی کیو یا پی ای کہہ لیں، یہ آ رہی ہے، اور یہ نارمل ہے، اس پوائنٹ ای پر نارمل ہے، اور یہ اینگل آف انسیڈنس آئی بنا رہی ہے، یہ والا آئی اینگل ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ آگے دوسرے میڈیم میں انٹر ہو رہی ہے تو وہ گلاس ہے جو کہ ڈینسر میڈیم ہے، تو یہ ٹوورڈز دا نارمل بینڈ ہوگی، اصل پاتھ تو اس کا اوپر یہ ایچ کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ بینڈ ہوگی اس طرف، تو یہ اینگل آف ریفریکشن آر بنا رہی ہے، ٹھیک۔ پی ای جو رے ہے اس کو انسیڈنٹ رے کہتے ہیں، اور جو ای ایف رے ہے اس کو ریفریکٹڈ رے کہتے ہیں، اور یہ جب آگے اگین ایئر میں جائے گی تو اب اس نے کیا کرنا ہے، اوے فرام دا نارمل بینڈ ہونا ہے، تو یہ نیچے کی طرف بینڈ ہوگی، اور یہ اینگل جو بنا رہی ہے ای اینگل آف یعنی ایمرجنٹ اینگل اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو رے ہے ایف ایس اٹ از ایمرجنٹ رے۔ اب دیکھیے اس کا پاتھ رے کا پہلا تو تھا پی کیو آگے جی ایچ کی طرف، لیکن یہ بینڈ ہوگی آر ایس ایف ایس اس طرف۔ اب یہ اینگل ڈی جو ہے یہ اینگل آف ڈیویشن کہلاتا ہے، اینگل ڈی۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آپ کے ایکسپیریمنٹ میں بھی شامل ہے، اور بڑا آسان ایکسپیریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک شیٹ لیتے ہیں، ڈرائنگ بورڈ پر اس کو رکھ کے اس کو پنز لگا کے فکس کر لیتے ہیں، اور پرزم جو ہے وہ اس شکل میں رکھتے ہیں کہ اس کا بیس نیچے ہوگا، آپ کی طرف ہوگی یہ بیس بی سی، اور پینسل سے اس کو مارک کر لیں گے باؤنڈری کو اے بی سی جو ہے، اور پھر پی اور کیو ان دو جگہوں پر دو جو پنز ہیں کاربن پن وہ ورٹیکلی اوپر کھڑی کر کے لگا دیں گے، اور دوسری طرف جدھر رے ایف ایس یا آر ایس جا رہی ہے
یہاں سے آپ ان دو پنز کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس لائن میں نظر آئیں گے ایسے ادھر. تو اب جہاں پر یہ پی اور کیو دونوں ایک لائن میں ہوں، ایک سیدھ میں ہوں، تو انہی کے سامنے یہاں پر ایک اور پن آپ لگا دیں گے آر کی جگہ. اب پھر یہ والی پن آر والی اور پی کیو والی تینوں پن جب ایک لائن میں آپ کو نظر آئیں تو ان کے سامنے آپ چوتھی پن لگا دیں گے یہ والی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ 4 پنز لگی ہوں گی، ان کو اکھاڑ کے اور سرکلز لگا دینے ہیں ان کی جگہ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسکیل رکھنا ہے اور پی اور کیو کو جوائن کر کے ایکسٹینڈ کرنا ہے ای تک. اسی طرح آر اور ایس کو ملا کے ایکسٹینڈ کرنا ہے ایف تک، اور پھر ایف اور ای کو آپس میں ملا دینا ہے. اور پھر اسی طرح آپ نے پی کیو کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ایچ تک، اور اسی طرح آر ایس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے جی تک. اور یہ اینگل ڈی جو اینگل آف ڈیویشن ہے یہ میئر کر لیں گے. یہ ایکسپیریمنٹ بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے. یہ ڈیٹیل جو بھی لکھی آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ میں نے ساری آپ کو ایکسپلین کر دی. اب نیکسٹ ٹاپک ہے لینزز کا. تو a lens is any transparent material having two surfaces of which at least one is curved. دو سرفیسز میں ایک کروڈ ہونا لازمی ہے تو اس کو آپ لینس کہتے ہیں. تو لینس جب ریفریکٹ کرتے ہیں لائٹ کو تو اس سے امیج بنتا ہے آبجیکٹ کا. لینزز of many different types are used in optical devices such as cameras or eye glasses or microscopes, telescopes and projectors. یہ اور بھی اس کے علاوہ بھی کافی پریکٹیکل اپلیکیشنز لینزز کی ہو سکتی ہیں. They also enable millions of people to see clearly and read comfortably. آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر تو جب لوگ 40 کی ایج تک پہنچتے ہیں تو آئی سائٹ ویک ہونے لگتی ہے. تو جب تک یہ لینزز وغیرہ ایجاد نہیں ہوئے تھے تو لوگ ویسے ہی گزارا کرتے تھے. قرآن پاک کو پڑھتے تھے بزرگ تو وہ بڑے موٹے حروف والا لے کے، اور اگر زیادہ ویک ہوگی تو پڑھ نہیں سکتے تھے. لیکن اب کیا یہ سہولت آ گئی ہے کہ آپ گلاسز یوز کرتے ہیں اور بڑے آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. بعض لوگوں کی دور کی جو سائٹ ہے وہ ویک ہو جاتی ہے تو وہ بھی گلاسز کے ذریعے سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف لینسز. کچھ لینزز ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ جو پیرلل ریز آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک پوائنٹ پر کنورج ہو جاتی ہیں. ان کو کہتے ہیں کنویکس اور کنورجنگ لینس. کنویکس اور کنورجنگ لینس ان کو کہتے ہیں جو کہ پیرلل ریز آنے والی کو ایک پوائنٹ پر کنورج کر دیتے ہیں. ان کی یہ فگرز آپ کے سامنے ہیں. یہ والا جو لینز ہے اس کی دونوں سائڈز کروڈ ہیں تو اس لیے اس کو کہیں گے ڈبل کنویکس. اور یہ جو دوسرا ہے اس کی ایک سائڈ کروڈ ہے اور دوسری سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلین ہے. ٹھیک، اور یہ پلینو کنویکس ہے. اچھا، کنویکس جو ہے لینس اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ تھک ہوتا ہے سینٹر سے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینٹر سے سارے تھک ہیں، ٹھیک ہے، اور تھن ہوتا ہے ایجز سے. یعنی یہ جو ایجز ہیں یہ والے تینوں کے، یہ سینٹر کی نسبت ایجز اس کے تھن ہیں. یہ والے ایجز جو تو سینٹر سے یہ تھک ہیں تو اس لیے یہ کنویکس ہو گئے. تو کنویکس لینس کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ ایجز سے تھن ہوگا اور سینٹر سے تھک ہوگا. اب یہ جو دوسرا والا ہے اس کی ایک سائڈ پلین اور دوسری کروڈ ہے اس لیے پلینو کنویکس کہیں گے. اب یہ جو تیسرا ہے یہ والا، اس میں دیکھیے کہ اس کی دونوں سائڈ جو ہے وہ کروڈ ہے لیکن ہے یہ سینٹر سے تھک. اس کا مطلب ہے کہ یہ کنویکس لینس ہوا. تو چونکہ ایک سائڈ یہ جو رائٹ سائڈ ہے اس کی یہ اندر کی طرف کروڈ ہے
یعنی جیسے کنکیو میرر لینس ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کہیں گے کنکیوو کانویکس، کنکیوو کانویکس۔ اسی طرح کچھ ایسے لینزز ہوتے ہیں جو کہ پیرلل ریز جو آنے والی ہیں ان کو ڈائیورج کر دیتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک پوائنٹ سے آ رہی ہیں۔ یہ ایسے لینز ہوتے ہیں جو کہ سینٹر سے تھن ہوتے ہیں اور ایجز سے یہ تھک ہوتے ہیں، اور ان کی فگرز یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ جو پہلے والی ہے یہ بھی اس کی دیکھ لیں کہ کناروں سے یہ موٹا ہے، سینٹر سے پتلا ہے، تو یہ ہوا کنکیو۔ اب دونوں سائڈز کروڈ ہیں اس کی، تو اس لیے یہ ڈبل کنکیو ہو گیا، ٹھیک۔ اور یہ جو دوسرے والا ہے یہ اس کی ایک سائڈ پلین اور دوسری سائڈ اس کی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کنکیو ہے، تو پلینو کنکیو۔ اور یہ والا جو تیسرا ہے اس کی ایک سائڈ کنکیو ہے اور دوسری کنویکس ہے، اور ہے یہ سینٹر سے پتلا، تو اس لیے یہ کانکیو میرر ہوا ہے، اس کو آپ کہیں گے کنویکسو کانکیو۔ تو اب یہ اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ان میں سے آپ کو دکھایا جائے تو آپ اس کا نام بتا سکیں کہ یہ کون سا ہے۔ ٹائپس آف لینزز، یہ جو ریئل لینزز ہیں آپ کے سامنے، یہ والا جو ہے ڈبل کنویکس لینز ہے، اس طرح کا ہوگا، اور یہ پلینو کنویکس لینز ہے، اور یہ کنکیو لینز ہے اور ڈبل کنکیو ہے، دونوں طرف سے اندر کی طرف کناروں سے موٹا، اور یہ پلینو کنکیو ہے، ایک سائڈ سے پلین دوسری سے کنکیو۔ اور اسی طرح یہ والے جو دونوں ہیں یہ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کنکیوو کانویکس لینز، اور یہ والے جو دونوں ہیں یہ کنویکسو کنکیو دونوں لینزز ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک اسائنمنٹ ہے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے کہ آپ ان میں نے رینڈملی ان کو ادھر ادھر کیا ہوا ہے، تو آپ نے ان کے نام بتانے ہیں، پہلے لکھے ہوئے نہیں، شیپ دیکھ کے پہچان کے۔ اس کے بعد ہے ریفریکشن تھرو لینزز۔ لینزز میں ریفریکشن ہوتی کیسے ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ پرزم کی ریفریکشن تو ہم دیکھ چکے کہ یہ لائٹ رے جو آ رہی ہے یہ بیس کی طرف بینڈ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم دو پرزمز کو اس طرح رکھیں کہ ان کے بیس کو آپس میں ملا دیں تو جو پیرلل ریز آ رہی ہیں یہ ان کو ایک پوائنٹ اس پوائنٹ پر کنورج کر رہی ہے، ٹھیک۔ تو یہ ریزیمبل کرتا ہے کنویکس لینس سے، یہ بھی دیکھیں ایک طرح سے کناروں سے پتلا ہو گیا، سینٹر سے تھک ہوگی دونوں مل کے، تو یہ اسی طرح یہ کنویکس لینس کی طرح بنتا ہے جو کہ پیرلل ریز لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہیں، ان کو یہ کنورج کر دیتا ہے ایک پوائنٹ پر۔ اور اسی طرح اگر دو پرزمز کو ہم اس شیپ میں رکھ دیں، جیسا کہ بیس کو اپوزٹ سائڈ پہ کر دیں، ورٹیکس کو جوائن کر دیں، تو پیرلل جو ریز آ رہی ہیں یہ ان کو ڈائیورج کر دیں گے، تو یہ ریزیمبل کرتی ہیں پرزم کنکیو لینس سے، ٹھیک۔ جیسا کہ یہ پیرلل ریز آ رہی ہیں اور یہ کنکیو لینس کو ڈائیورج کر رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک پوائنٹ سے یہ ڈائیورج کر رہی ہوں۔ لینس ٹرمینالوجی ہے، اس میں پرنسپل ایکسس کیا ہے؟ ہم نے شروع میں یہ بات کی مررز کے کیس میں سے، جیسے اس کی دونوں سائڈ وہ ہیں کانویکس ہیں لینس کی، ان کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں تو یہ ایک سرکل کی شیپ اگر صحیح بنا سکوں میں، یہ صحیح بنانا ذرا مشکل ہو رہا ہے کہ ماؤس اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ اس کو چلا سکے۔ اسی طرح رائٹ سائڈ جو ہے نا یہ بھی ایک سرکل کی شیپ اس طرح سے اگر صحیح بنایا جائے تو بن جائے گی۔ اب ان دونوں کے آپ سینٹرز کو جوائن کر دیں، جس کو آپ سینٹر آف کرویچر کہتے ہیں، اس کا سینٹر کہیں یہاں آئے گا اس جگہ پر اور اس کا سینٹر یہاں آئے گا، ان کو ملا دیں تو یہ جو لائن سینٹر والی بن رہی ہے یہ والی لائن
یہ کہلاتی ہے آپ کا پرنسپل ایکسس. اور آپٹیکل سینٹر کیا ہے کہ یہ جو پوائنٹ سی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ پرنسپل ایکسس کے اوپر لائی کرتا ہے اور لینس کے بالکل سینٹر میں ہے، اس کو آپٹیکل سینٹر کہتے ہیں لینس کا. اور مرر کے کیس میں ہم ان کو پول کہتے تھے. اس کو پرنسپل فوکس کیا ہے؟ جیسا کہ پچھلی فگر کنویکس لینس کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ پیرلل جو ریز آ رہی ہیں پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس، وہ آفٹر ریفریکٹنگ فرام دا لینس ایک پوائنٹ پر کنورج ہو رہی تھی. اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پرنسپل فوکس. اگر ہم پچھلی والی اس میں جائیں تو چلیے نیکسٹ کنکیو لینس کے کیس میں یہ جو پیرلل ریز آ رہی ہیں یہ ڈائیورج ہو جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک پوائنٹ سے یہ آ رہی ہوں. اس پوائنٹ کو کہتے ہیں پرنسپل فوکس. یہ کنکیو لینس کا ہے. اور کنویکس لینس کا جو فوکس ہے وہ ریئل ہوتا ہے اور کنکیو لینس کا ورچوئل فوکس ہوتا ہے، بیکاز ایکچولی وہاں سے یہ لائٹ ریز نکل نہیں رہی ہوتی بلکہ فیل ایسے ہو رہا ہوتا ہے. تو فوکل لینتھ کیا ہے؟ فوکل لینتھ از دا ڈسٹینس بٹوین دا آپٹیکل سینٹر اینڈ پرنسپل فوکس. یہ پرنسپل فوکس ہے، یہ آپٹیکل سینٹر ہے، تو ان کے درمیان یہ جو ڈسٹینس ہے اس کو کہتے ہیں فوکل لینتھ، اور اس کو ایف سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ایف سے. اور ظاہر ہے اس کا یونٹ جو ہے وہ میٹر ہے کیونکہ یہ ڈسٹینس ہے، ڈسٹینس کا یونٹ میٹر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ایک کنویکس لینس لیں اور اس کو ایک سکرین کے سامنے اس طرح سے ایڈجسٹ کریں کہ وہ کسی دور والے آبجیکٹ کا امیج اس سکرین پر بنے اور شارپ امیج بنے. اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ونڈو کھول لیں اور ونڈو سے دور کسی درخت یا کسی بلڈنگ کا نظر آ رہی ہوگی اس کا امیج، جیسا کہ اسٹوڈنٹ صاحب یہ ونڈو ہے اور یہ لینز ہے، تو آپ لینز اگر اسٹینڈ نہیں بھی ہے تو لینز آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں. اور دوسری طرف سکرین ہے، اب سکرین کی جگہ آپ کسی جو بک ہے یا کاپی کا وائٹ پیج وہ رکھ سکتے ہیں. اور آپ یہ جو سکرین ہے اس کو لینز کے قریب یا دور کر سکتے ہیں، یا لینز کو سکرین سے کے قریب یا دور اس طرح کریں کہ یہ دور والے آبجیکٹ کا جو امیج ہے یہ شارپ امیج بنے. اگر ایک خاص ڈسٹینس پر یہ شارپ بنے گا، اس سے دور یا قریب کریں گے تو بلر امیج بنے گا. تو جہاں شارپ بن جائے گا وہاں آپ لینز کا سکرین سے ڈسٹینس میٹر راڈ سے میئر کر لیں، یہ اپروکسیمیٹ فوکل لینتھ ہوگی. اور یہ جو امیج بنے گا یہ کیسا ہوگا؟ چونکہ یہ سکرین کے اوپر ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ریئل امیج ہے اور یہ ہوگا انورٹڈ، اپ رائٹ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ رے ڈایاگرام بنا کے ڈرا کر سکتے ہیں. پاور آف لینس یہ کیا ہے؟ پاور آف لینس از ڈیفائنڈ ایز ریسیپروکل آف اٹس فوکل لینتھ ان میٹرز. thus پاور آف لینس کیا ہے جی؟ اٹ از 1 ڈیوائڈیڈ بائی ایف، یعنی پی از اکول ٹو 1 ڈیوائڈیڈ بائی ایف. یہ فارمولہ اسٹوڈنٹ صاحب نے یاد رکھنا ہے، نیومیریکل پرابلم میں بھی یوز ہوگا. یہ پی پاور آف لینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور ایف اس کا فوکل لینتھ ہے جس کو ہم میٹر میں لیں گے. تو اگر فوکل لینتھ کو میٹر میں لیا جائے تو یونٹ آف پاور جو ایس آئی یونٹ ہے وہ ڈائی آپٹر کہلاتا ہے. ڈائی آپٹر 1 ڈائی آپٹر کتنا ہوگا؟ اگر کسی لینس کی فوکل لینتھ 1 میٹر ہو تو اس کا جو اس کی پاور ہے وہ 1 ڈائی آپٹر ہوگی، اور 1 ڈائی آپٹر از اکول ٹو m-1. تو 1 ڈائی آپٹر کی ڈیفینیشن ہوگی. اب کیونکہ فوکل لینتھ کنویکس لینس کی پازیٹیو ہوتی ہے تو اس کی پاور بھی پازیٹیو کہلائے گی، اور فوکل لینتھ کنکیو لینس کی نیگیٹو ہوتی ہے تو اس کی پاور بھی نیگیٹو کہلائے گی. اب
فار یور انفارمیشن میں یہ دیا ہے کہ جو ڈایopters کا ہے بڑا آسان یوز ہے اس کا، بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے یہ ڈایopters یونٹ ہے. اگر آپ کبھی گئے ہوں، جو اینک لگانے والا ڈاکٹر ہیں آپتھمالوجسٹ، تو ان کے پاس ایک فریم ہوتا ہے، وہ آپ کی آنکھوں پہ جیسے اینک لگاتے ہیں ویسے لگاتے ہیں، اور آپ کا نمبر چیک کرنے کے لیے وہ ایک لینز لگاتے ہیں، پھر آگے دوسرا بھی لگا دیتے ہیں، دو لینز اکٹھے لگا دیتے ہیں. تو جب دو لینز اکٹھے لگائے جائیں تو ان کی پاور ایڈ اپ ہو جاتی ہے. یعنی ایک اگر 2 ڈایopter کا ہے، 2 ڈایopter کا، اور دوسرا 0.35 ڈایopter کا ہے، تو دونوں کی پاور ملا کے 2.35 ڈایopter بن جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.